ड्रामा मेरी जिंदगी है तो की कहानी में मोहब्बत और तब्दीली का एक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है, खासतौर पर 9वीं से 12वीं किस्त के दौरान। तो आइए इस दिलचस्प सफर को और गहराई से समझते हैं। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या वाकई एक थप्पड़ दो मरकजी किरदारों कामयारे और आयरा की जिंदगी में सब कुछ बदलने का सबब बन सकता है? तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक लम्हे की, उस एक थप्पड़ की, जिसने इन दोनों के लिए एक बिल्कुल गैर मुतवक्के सफर का आगाज किया। यहां आप देख सकते हैं कि फर्क कितना बड़ा था। उस एक लम्हे ने दोनों को कहां से कहां पहुंचा दिया। कामयार, जो पहले हर चीज को अपना हक समझता था, वो अचानक खुद से सवाल करने पर मजबूर हो गया। और आयरा, जो अपने इनकार पर बिल्कुल पक्की थी, अब एक अजीब सी कश्मकश में फंस गई। तो अब आते हैं कामयार की तरफ। उस रिजेक्शन के बाद उसने क्या किया? उसने खुद को साबित करने के लिए बिजनेस का मैदान चुना और एक तरह का कारोबारी इनकलाब बर्पा कर दिया। वो सीधा अपनी फैमिली की फैक्ट्री पहुंचता है और फैसला करता है कि अब सब कुछ बदलेगा, बिल्कुल जड़ से। और इसकी शुरुआत वो करता है लीडरशिप को चैलेंज करने से। और इसका प्लान देखें, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वो सबसे पहले करप्ट यूनियन लीडर से टक्कर लेता है, फिर मजदूरों से सीधी बात करके उनका एतमाद जीतता है, और फिर 2 बड़े ऐलानात करता है, नई मशीनरी और सोलर पावर। ये उसकी नई सोच और संजीदगी का खुला सबूत था। लेकिन बात सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, इसकी तब्दीली इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। वो दी होम नामी ओल्ड एज होम की जिम्मेदारी संभालता है, जिससे पता चलता है कि अब इसके अंदर हमदर्दी और एक मकसद पैदा हो रहा है। और उसकी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम क्या था? वो अल्फाज जो उसने अपने वालिद से सुने, वही वालिद जो उस पर सबसे ज्यादा शक करते थे। जब वो कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत पहले भरोसा कर लेना चाहिए था, तो ये कामयार की सबसे बड़ी जीत थी। अच्छा, तो एक तरफ कामयार तो बदल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ आयरा का क्या हाल था? उसका जहन बिल्कुल उलझा हुआ था। वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन एक याद उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये एक लाइन आयरा की पूरी कैफियत को बयान कर देती है। इम्तिहान हॉल में बैठी है, लेकिन दिमाग में कोई और ही चल रहा है। इसी सोच की वजह से उसका पूरा पेपर खराब हो जाता है। ये तजाद देखें, जुबान पर कुछ है और दिल में कुछ और। वो सबसे कहती है कि उसे कामयार में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इसी की सोच में अपना अहम इम्तिहान फेल कर देती है। यहां तक कि अपनी बहन के सामने मान लेती है कि उसे कामयार की आंखों में सच्चाई नजर आई थी। और जब वो पहले ही इतनी उलझी हुई थी, तो कहानी में एक नया मोड़ आता है। खावर की शक्ल में एक नया रिश्ता आता है, जिससे आयरा पर दबाव और बढ़ जाता है। ये टेबल तो जैसे सारी कहानी बता रहा है। फैमिली के लिए खावर एक परफेक्ट मैच है। अमेरिका में रहता है, अमीर है, सब कुछ है। लेकिन आयरा के लिए वो बस एक बोरिंग क्रिप्टो ब्रो है। और दूसरी तरफ कामयार है, जो फैमिली की नज़र में बिल्कुल गलत इंतखाब है, लेकिन आयरा उसे भुला नहीं पा रही। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां इन दोनों के रास्ते, जो अलग अलग चल रहे थे, एक बहुत ही अनोखे और खुफिया अंदाज में आपस में जुड़ जाते हैं। तो मसला ये था कि आयरा एक इम्तिहान में फेल हो गई थी, और उसका प्रोफेसर इतना सख्त था कि दोबारा मौका देने को तैयार ही नहीं था। मतलब पूरा साल जाया होने का खतरा सर पर था। लेकिन फिर होता कुछ यूं है, आयरा की दोस्त नवीन को पता चलता है कि प्रोफेसर साहब की खाला को एक अच्छे ओल्ड एज होम की तलाश है, और शहर का सबसे अच्छा ओल्ड एज होम दी होम है, जिसे कामयार चला रहा है। तो नवीन सीधा कामयार के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। कामयार मदद के लिए फौरन तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है, और उसकी ये शर्त ही उसकी तब्दीली का सबसे बड़ा सबूत है। वो कहता है, ठीक है, मैं ये कर दूंगा, लेकिन आयरा को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। वो क्रेडिट नहीं, सिर्फ उसकी भलाई चाहता था। तो अब हम कहानी के इस मोड़ पर खड़े हैं, जहां सब कुछ बदल चुका है, लेकिन कुछ भी हल नहीं हुआ। एक जज्बाती कश्मकश है जो दोनों को अपनी जगह पर रोके हुए है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक शख्स ने खुद को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है, और दूसरा उससे अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा। तो क्या ये 2 मुतवाजी लकीरें कभी आपस में मिलेंगी, या हमेशा एक दूसरे के साथ मगर अलग अलग ही चलती रहेंगी? तो आज हमारे सामने जो मवाद है, वो किरदारों के ऐसे फैसलों और तब्दीलियों से भरा है जो बज़ाहिर तो अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन उनके धागे एक दूसरे से बहुत बुरी तरह उलझे हुए हैं। जी। हम कामरान, आयरा, फलक और इश्तियाक की जिंदगियों में आए हालिया तूफानों का एक गहरा जायजा लेंगे, जो उनकी कहानी को एक बिल्कुल नई सिमत दे रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ।
ان کرداروں کے پیچھے نفسیاتی محرکات کیا ہیں؟ خاص طور پر کامران، جس کی شخصیت میں تو جیسے ایک زلزلہ سا آ گیا ہے۔ آج ہم اس تبدیلی کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی ایک شخص کا انکار دوسرے کی پوری شخصیت کو از سر نو تعمیر کر سکتا ہے۔ چلیں اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ کامران سہیل ایک ایسا کردار جسے ہم نے ضدی، لاپرواہ اور ہر چیز اپنی مرضی سے حاصل کرنے والے کے طور پر ہی جانا ہے۔ جی، لیکن اب وہ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی پہچان بن چکی سائبر ٹرک بیچ دیتا ہے اور وہ سارے پیسے سیدھے فیکٹری میں لگا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک بدلاؤ ہے یا صرف غصہ نکالنے کا ایک نیا طریقہ؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو یہ ایک کاروباری فیصلہ لگتا ہے، لیکن اس کی جڑیں بہت گہری اور ذاتی ہیں۔ یہ تبدیلی اس تھپڑ کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اچھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے ایک آئینے جیسا تھا، جس نے اسے وہ چہرہ دکھایا جو شاید وہ خود بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دادا کے ساتھ اس کی جو گفتگو ہے نا، وہ کلیدی ہے۔ صحیح۔ جب وہ کہتا ہے کہ دل کے تار چھیڑ دیے اس نے، تو وہ صرف محبت کا اعتراف نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس درد کو تسلیم کر رہا ہے جس نے اسے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اپنی ضد کو ایک نئی شکل دے رہا ہو۔ پہلے اس کی ضد تھی آئرہ کو حاصل کرنا، اب شاید ضد ہے کامیاب ہو کر دکھانا۔ ہاں، یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ فیکٹری میں آتے ہی اس نے جس طرح یونین لیڈر آصف کو للکارا اور اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی میرا نام نہیں بھولے گا، اس میں پرانے کامران کی جھلک تو نظر آتی ہے نا؟ آتی ہے، بالکل آتی۔ تو یہ ایک پختہ حکمت عملی ہے یا صرف طاقت کا مظاہرہ؟ یہاں سب سے دلچسپ سبق یہی ہے، توانائی وہی ہے، لیکن اس کا رخ بدل گیا ہے۔ اچھا۔ پہلے یہ توانائی تخریبی تھی، جو آئرہ کی زندگی میں زبردستی داخل ہونے اور سب کچھ کنٹرول کرنے پر صرف ہو رہی تھی۔ اب وہی توانائی تعمیری بن گئی ہے۔ آصف کو چیلنج کرنا صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں، بلکہ فیکٹری کے پرانے ناکارہ نظام کو چیلنج کرنا ہے۔ وہ صرف مالک نہیں بن رہا، وہ ایک لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کے اقدامات بھی یہی بتاتے ہیں، نئی مشینری، سولر پاور کا منصوبہ، ورکرز کے لیے اوور ٹائم اور بونس، یہ سب یہ محض اعلانات نہیں لگتے، ایک سوچا سمجھا منصوبہ لگتا ہے۔ بالکل۔ وہ صرف فیکٹری نہیں بچا رہا، وہ اسے مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صحیح کہا، وہ اب لمحاتی غصے سے آگے کی سوچ رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور گہری بات ہے، بعض اوقات کسی شخص کی سب سے بڑی ناکامی، جیسے آئرہ کا انکار، جی، جیسے آئرہ کا انکار، وہی اس کی سب سے بڑی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر آئرہ اسے قبول کر لیتی تو شاید وہ کبھی نہ بدلتا، شاید وہ ویسا ہی رہتا، وہ اسی لاپرواہی میں رہتا۔ اس انکار نے اسے خود کو دیکھنے اور اپنی قیمت پہچاننے کا موقع دیا ہے۔ یہ صرف کردار کی تبدیلی نہیں، یہ توانائی کے صحیح استعمال کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ تبدیلی صرف لوہے اور مشینوں تک محدود نہیں ہے، اس کا دائرہ انسانیت تک پھیل رہا ہے۔ اولڈ ایج ہوم، دی ہوم کا منصوبہ، یہ تو بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ رجے، یہ بہت حیران کن تھا۔ وہ وہاں صرف عمارت نہیں بنا رہا، وہ لوگوں کی ذہنی صحت کی بات کر رہا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ صرف رہنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لوگوں کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے، یہ اس کی سوچ میں آئی پختگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بالکل، وہ اب صرف منافع نہیں بلکہ سکون اور خوشی کی قدر سمجھ رہا ہے، یا شاید وہ دوسروں کے لیے وہ سکون پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس نے خود کھو دیا ہے۔ جی، یہ اس کی تلافی کا عمل ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا بنا رہا ہے جہاں لوگوں کو وہ توجہ اور عزت ملے جو شاید اسے لگتا ہے کہ اس نے آئرہ کو نہیں دی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک طرف کامران تو اپنی دنیا دوبارہ بنا رہا ہے، مگر جس شخص کی وجہ سے اس کی دنیا بکھری تھی، یعنی آئرہ، وہ خود اپنی ہی دنیا میں الجھتی جا رہی ہے۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ آئرہ، جو ہمیشہ سے اتنی مضبوط، واضح اور اپنے فیصلوں پر قائم رہنے والی لڑکی تھی، اب ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے۔ اس کا امتحان میں آدھا پیپر چھوڑ دینا، یہ صرف پڑھائی میں دھیان نہ لگنے کی علامت نہیں، یہ اس کے تحت و شعور کی بغاوت ہے۔ اور اس کی دوست نوین تو صاف کہتی ہے، وہ تو صاف کہتی ہے کہ اس نے کامیار کی وجہ سے پیپر چھوڑا، لیکن آئرہ خود اس سچائی کا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے۔ اور اولڈ ایج ہوم میں جو ہوا وہ تو اس کی حالت کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ وہ سب سے کہتی پھرتی ہے کہ اسے کامران کی شکل نہیں دیکھنی، جی، لیکن جب کامران اسے دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتی، اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ اس نے کہانی کا کنٹرول کھو دیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ پہلے اس نے کامران کو رد کیا تھا،
वो कंट्रोल में थी, अब कामरान उसे नजरअंदाज कर रहा है, तो पावर डायनामिक बदल गया है। बिल्कुल। ये अना और दिल की जंग है। उसका दिमाग उसे याद दिलाता है कि कामरान ने उसके साथ गलत किया, लेकिन उसका दिल उसकी बेरुखी को कबूल नहीं कर पा रहा। वो चाहती है कि कामरान उसकी जिंदगी से दूर रहे, लेकिन शायद ये नहीं चाहती कि कामरान उसे भूल जाए। ये एक बहुत ही इंसानी और पेचीदा जज्बा है। सही। वो एक ही वक्त में उसे सजा भी देना चाहती है और उसकी तवज्जो भी चाहती है। और इस सारी जज्बाती उलझन के बीच इसकी जिंदगी में खावर की आमद होती है। अमेरिका से आया हुआ, क्रिप्टो का काम करने वाला, फलक का देवर। हाँ, बज़ाहिर तो ये एक बेहतरीन रिश्ता लगता है। खानदान, स्टेटस, सब कुछ परफेक्ट है। इसकी माँ भी पूरी तरह इसके हक में। वो कामरान की तरह पेचीदा और जज्बाती नहीं, बल्कि सीधा और आप कह लें प्रैक्टिकल है। जी। लेकिन आयरा का रद्द-ए-अमल देखें। वो खावर से मिलने से पहले ही फैसला कर चुकी है। उसका अपनी माँ से ये कहना कि कोई शादी वादी नहीं हो रही है, ये खावर के बारे में नहीं, ये आयरा के बारे में है। तो वो तैयार ही नहीं है। वो जज्बाती तौर पर इस वक्त किसी भी नए शख्स को अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका दिल अभी भी पुरानी कहानी में अटका हुआ है। तो एक तरफ कामरान है जो माजी से निकलकर मुस्तकबिल बना रहा है, और दूसरी तरफ आयरा है जो मुस्तकबिल के खौफ से अपने माजी में कैद होती जा रही है। बिल्कुल। और इन दोनों की इस कशमकश के बीच दूसरे रिश्ते भी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। फलक और इश्तियाक की शादी, जो बज़ाहिर तो एक खुशी का मौका है, लेकिन सबके लिए एक इम्तिहान गाह बन गई है। बिल्कुल। और इस इम्तिहान में कामरान एक बार फिर सबसे अलग नजर आता है। उसने इश्तियाक के वालिदैन को मनाकर इस रिश्ते को मुमकिन बनाया, लेकिन खुद मंगनी की तकरीब में नहीं आया। हाँ, ये बहुत अहम बात थी। ये उसकी पुख्तगी की एक और निशानी है। पुराना कामरान शायद वहां जाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता, शायद आयरा को दिखाने के लिए। जी। लेकिन नया कामरान जानता है कि उसके वहां होने से आयरा और उसके खानदान को तकलीफ होगी, इसलिए वो दूसरों की खुशी के लिए खुद पसे मंजर में चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। और जब वो माजी से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तभी उसका माजी फारिया की शक्ल में वापस आ जाता है। फारिया उससे दोबारा ताल्लुक जोड़ना चाहती है, और वो उसे एक मौका भी देती है कि वो आयरा को भूल जाए। लेकिन कामरान का जवाब, वो उसकी सोच की गहराई को जाहिर करता है। और उसका वो जुमला, कुछ ताल्लुक बस होते हैं जिन्हें ना निभा कर ही निभाया जाता है, ये तो जैसे उस कहानी के मरकजी ख्याल को बयान करता है। सही। वो ये तस्लीम कर रहा है कि उसका और आयरा का साथ रहना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन उनके बीच का जो जज्बाती ताल्लुक है वो हमेशा रहेगा। वो राबते या मुलाकात का मोहताज नहीं है। ये एक ऐसी समझ है जो बहुत कम लोगों को हासिल होती है। वो अब मोहब्बत को मुल्कियत नहीं, बल्कि एक एहसास समझ रहा है जो उसके साथ हमेशा रहेगा, चाहे आयरा उसकी जिंदगी में हो या ना हो। लेकिन फारिया इस बात को समझ नहीं पाती, और रेस्तरां में जो मंजर होता है वो आयरा की मुश्किलात को और बढ़ा देता है। बहुत ज्यादा। फारिया का आयरा पर कामरान को स्टॉक करने का इल्जाम लगाना ये सिर्फ एक झड़प नहीं थी, ये आयरा के लिए अवामी तजलील थी। और ये उसके खौफ को सच साबित करता है। आयरा को हमेशा से यही डर था ना कि कामरान के साथ जुड़ने का मतलब है ड्रामा, अफरा तफरी और अवामी तमाशा। जी बिल्कुल। ये वाकया उसके दिमाग में इस ख्याल को और पुख्ता कर देता है कि उसने कामरान से दूर रहकर सही फैसला किया था। ये उसे खानदानी दबाव की तरफ और धकेलता है कि वो खावर जैसे महफूज इंसान का इंतखाब करे। तो ये बैरूनी दबाव उसकी अंदरूनी कश्मकश को 1000 गुना बढ़ा देता है। जी, ये तमाम वाकयात हमें कहानी के इस मोड़ पर ले आते हैं जहां कामरान की तब्दीली का सबसे बड़ा और आप कह लें खामोश इम्तिहान होता है, आयरा का खराब होने वाला इम्तिहान। जी, जब आयरा फेल होने के दहाने पर खड़ी होती है तो उसकी दोस्त नवीन, जो सब कुछ देख रही है, चुपके से कामरान के पास जाती है। ये बजाते खुद एक दिलचस्प बात है कि आयरा की सबसे करीबी दोस्त जानती है कि इस मसले का हल सिर्फ उसी शख्स के पास है जिसे आयरा अपनी जिंदगी से निकाल चुकी है। और कामरान का रद्द-ए-अमल, वो एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाता। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो प्रोफेसर उसके ओल्ड एज होम वाले मामले से जुड़ा है, वो फौरन मदद के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर वो एक शर्त रखता है, एक शर्त जो सब कुछ बदल देती है। वो शर्त ही उसकी पूरी तब्दीली का निचोड़ है। आयरा को नहीं पता चलना चाहिए। ये जुमला इतना ताकतवर है। पुराना कामरान शायद ये काम करके 10 लोगों को बताता, वो आयरा पर एहसान जताता कि देखो
मेरे बगैर तुम्हारा कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो उसे अपनी ताकत और पहुंच दिखाता, जी। लेकिन अब उसे क्रेडिट, तारीफ या एहसान की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आयरा की मदद करना चाहता है, और वो भी उसकी शराइत पर। आयरा की शर्त क्या थी? कि वो उसकी जिंदगी से दूर रहे। तो कामरान उसकी जिंदगी से दूर रहकर, एक तरह से गायब रहकर उसकी मदद कर रहा है। ये तो इसकी इस बात का अमली सबूत है जो उसने अपने दादा से कही थी। जी, कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो ये सोचना ज्यादा जरूरी होता है कि उसका दिल क्या चाहता है। तो वो आयरा के दिल की ख्वाहिश का एहतराम कर रहा है, चाहे उसमें उसे खुद पसे मंजर में रहना पड़े। ये मोहब्बत की वो शक्ल है जहां अपनी जात की नफी हो जाती है। यही हकीकी पुख्तगी है। जबरदस्ती अपनी मोहब्बत साबित करने की कोशिश करना बचपना है। खामोशी से दूसरे की भलाई करना और उसकी खुशी को अपनी अना पर तरजीह देना, यही वो तब्दीली है जो कामरान के किरदार में आई है। वो अब हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा। नहीं, वो अब आयरा की जिंदगी का हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि एक खामोश मुहाफिज बन गया है जिसके बारे में आयरा को इल्म भी नहीं। तो अगर हम इस सब को समेटें तो कहानी एक ऐसे मकाम पर है जहां कामरान एक जिद्दी आशिक से एक खामोश हमदर्द में तब्दील हो चुका है, जो मोहब्बत का मतलब कुर्बानी और एहतराम समझता है। वो अपने माजी की राख से एक नया शख्स बनकर उभरा है, जबकि आयरा, जो पहले बहुत मजबूत थी, अब अपने ही बनाए हुए फैसलों, खानदानी दबाव और अपने उलझे हुए जज्बात के जाल में फंस गई है। और यही बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। कामरान तो आयरा की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले कर रहा है, वो उसकी खुशी के लिए खुद को बदल रहा है और पसे मंजर में चला गया है, लेकिन खुद आयरा, वो अपने दिल की बात समझने से कासिर नजर आती है। सही। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आयरा को कामरान की मदद का पता चलेगा। असल सवाल ये है कि क्या वो कभी कामरान की इस गहरी और खामोश तब्दीली को महसूस कर पाएगी। क्या वो किसी ऐसे शख्स में आए बदलाव को देख सकती है जिसे वो अपने जहन में पहले ही एक विलन के तौर पर लिख चुकी है? और सबसे अहम बात, क्या वो खानदानी दबाव में कोई फैसला करने से पहले ये जान पाएगी कि वो खुद हकीकत में क्या चाहती है? आज हम ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की अक़सात 9 से 12 पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर कामरान और आयरा के रिश्ते और उनकी तब्दीलियों पर। जी, और आइए सीधा कामरान के किरदार से ही शुरू करते हैं। इन अक़सात में उसके किरदार में एक बहुत बड़ी तब्दीली दिखाई गई है, लेकिन सच कहूं तो मुझे ये तब्दीली कुछ हजम नहीं हुई। आपका क्या ख्याल है? आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। कामरान के किरदार की ये जो तब्दीली है, अगरचे दिलचस्प है, लेकिन इसकी रफ्तार और नफ्सियाती गहराई में बहुत काम की गुंजाइश है। बिल्कुल, मसला ही रफ्तार का है। जी, वो एक जुनूनी गैर संजीदा लड़के से यूं समझे कि एक ही झटके में एक जिम्मेदार सीईओ और मुखय्यर शख्सियत बन जाता है। और वजह क्या बताई जाती है? आयरा का एक थप्पड़ और वालिद की 2 बातें। ये तो बहुत बैरूनी मुहर्रिकात हैं। बिल्कुल, इसके अंदर क्या तूफान चल रहा है, वो खुद से क्या लड़ाई लड़ रहा है, ये हमें कहीं नजर ही नहीं आता। और जब आप नाजरीन को किरदार का अंदरूनी सफर नहीं दिखाते ना, तो तब्दीली मुसल्लत की हुई लगती है, कमाई हुई नहीं। ऐसा लगता है जैसे लिखारी ने कहा, ठीक है, अब हीरो को अच्छा बनने की जरूरत है, और बस वो बन गया। हाँ, ये नाजरीन के साथ थोड़ी ज्यादती है। हम उसकी तब्दीली पर यकीन करना चाहते हैं, उसके लिए खुश होना चाहते हैं, लेकिन हमें उसका मौका ही नहीं दिया जाता। तो फिर इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? हम इस तब्दीली को ज्यादा काबिल यकीन कैसे बना सकते हैं, वो भी कहानी की रफ्तार को सुस्त किए बगैर? मेरे ख्याल में उसका हल छोटे खामोश लम्हात में है। जरूरी नहीं कि हर चीज मुकालमों के जरिए ही बताई जाए। अच्छा जी, उस तब्दीली को मजीद बतदरीज और काबिल यकीन बनाने के लिए उसकी अंदरूनी दुनिया की झलकियां शामिल की जाएं। ये दिखाया जाए कि उसका ज़हनी इर्तिका कैसे हो रहा है। कोई मिसाल दे सकती हैं? मतलब किस तरह का मंजर? सोचे, एक मंजर हो सकता है जहां वो फैक्ट्री में मजदूरों को मेहनत करते देख रहा है और उसे अपने वालिद की बातें याद आ रही हैं। उसे शायद पहली बार एहसास हो कि ये सिर्फ एक कारोबार नहीं, बल्कि इन तमाम लोगों की रोजी रोटी है। वाह, ये बहुत ताकतवर हो सकता है ना? या फिर एक मंजर जहां वो रात को अकेला बैठा है और अपने फोन में आयरा की तस्वीर देख रहा है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो जुनूनी मुस्कुराहट नहीं, बल्कि एक गहरी पशिमानी है। और वो खुद से कह रहा हो,
میں نے یہ کیا کر دیا؟ بالکل، یہ ایک چھوٹا سا لمحہ اس کے کردار کو اتنی گہرائی دے سکتا ہے۔ یہ دکھائے گا کہ اس کی تبدیلی صرف آئرا کو پانے کا ایک حربہ نہیں بلکہ ایک حقیقی احساس جرم کا نتیجہ ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دادا کے ساتھ اس کا رشتہ بہت اہم ہے۔ ان کے ساتھ ایک مکالمہ اس تبدیلی کو مضبوط کر سکتا ہے۔ ابھی تک تو دادا اسے صرف لیکچر دیتے نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ کیا ہو اگر کامران خود ان کے پاس جائے اور تسلیم کرے کہ وہ غلط تھا؟ وہ کہہ سکتا ہے، دادا آپ ٹھیک کہتے تھے، میں نے ہمیشہ ہر چیز کو مذاق سمجھا، لیکن میں اب واقعی بدلنا چاہتا ہوں، صرف اس کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ واہ، یہ تو کردار کا پورا زاویہ ہی بدل دے گا۔ اس سے وہ ایک فعال کردار لگے گا جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، نہ کہ ایک غیر فعال کردار جسے حالات بدل رہے ہیں۔ اور اس کی کاروباری ذہانت وہ بھی اچانک ہی سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں، جیسے وہ پیدائشی بزنس مین ہو۔ بالکل، شاید ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ اس میں یہ صلاحیت ہمیشہ سے تھی، لیکن اس کی لاپرواہی اس پر حاوی تھی۔ اب جب وہ اپنی توانائی صحیح جگہ لگا رہا ہے تو اس کی فطری صلاحیتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، جیسے اولڈ ایج ہوم والا معاملہ؟ جی، جب وہ اولڈ ایج ہوم کے لیے اپنے ٹرک کے پیسے دیتا ہے تو اسے صرف ایک اچھے کام کے طور پر نہ دکھایا جائے، شاید اس کے پیچھے ایک گہری سوچ ہو۔ وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ٹرک میری پرانی زندگی کی علامت ہے، اس سے چھٹکارا پا کر ہی میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو اس طرح اس کا ہر عمل اس کی اندرونی تبدیلی کا عکاس بن جائے گا، اور ناظرین اس کے ساتھ سفر کریں گے۔ تو کامران کے اندرونی سفر کو ٹھیک کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ صرف ایک کردار کا نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بہت بے ترتیب سا ہے۔ آپ ضمنی کہانیوں کی بات کر رہی ہیں، خاور، فاریہ، فیکٹری کے مسائل۔ جی بالکل، کہانی میں اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں کہ مرکزی کہانی کہیں کھو جاتی ہے۔ کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہوا؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ کہانی میں کئی ضمنی کہانیاں شامل ہیں، لیکن ان کا مرکزی کہانی کے ساتھ انضمام اور رفتار بعض اوقات بے ترتیب محسوس ہوتی ہے۔ بے ترتیب، بالکل یہی لفظ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک دلچسپ فلم دیکھ رہے ہوں اور ہر 5 منٹ بعد کوئی چینل بدل دے۔ خاور کی شادی کی تجویز کا پلاٹ تو بالکل ہوا سے نمودار ہوتا ہے۔ ہاں، ایک لمحے تک اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اور اگلے ہی لمحے وہ امریکہ سے آ کر شادی کی تاریخیں طے کر رہا ہے۔ اس سے ناظرین کو جھٹکا لگتا ہے اور یہ کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مصنوعی حربہ محسوس ہوتا ہے نا؟ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناظرین کا جذباتی ربط توڑ دیتا ہے۔ ہم کامران اور آئرہ کے کشمکش میں ڈوبے ہوتے ہیں اور اچانک ہمیں ایک نئے کردار اور ایک نئی پریشانی سے نمٹنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان ضمنی کہانیوں کو کہانی کا حصہ کیسے بنایا جائے، نہ کہ اس پر ایک بوجھ؟ میرے خیال میں اس کا جواب وجہ اور اثر میں ہے۔ مطلب یہ کہ ان ضمنی کہانیوں کو مرکزی کہانی کے تانے بانے میں مزید مضبوطی سے بنا جائے تاکہ وہ مرکزی کرداروں کی ترقی اور ان کے تعلقات پر براہ راست اثر انداز ہوں۔ ہر سب پلاٹ کو مرکزی کہانی کو ایندھن دینا چاہیے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے خاور والے پلاٹ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا تھا؟ بالکل، خاور کے تجویز کو اتنا اچانک لانے کے بجائے اس کے لیے زمین پہلے سے تیار کی جا سکتی تھی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر چند اقساط پہلے آئرہ کی ماں اور اس کی بہن فلک کے درمیان ایک گفتگو دکھائی جا سکتی تھی جہاں وہ آئرہ کے مستقبل اور اس کی شادی کے بارے میں فکر ظاہر کرتی، یا شاید کوئی رشتہ دار فون کر کے کہتا آئرہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا امریکہ میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس سے ایک تناؤ پہلے سے موجود ہوتا۔ جی، اس طرح جب خاور سامنے آتا تو وہ ایک غیر متوقع جھٹکے کے بجائے ایک متوقع مسئلے کی طرح محسوس ہوتا جس کے لیے ناظرین ذہنی طور پر تیار ہوتے۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے، اس سے دباؤ بھی زیادہ حقیقی لگتا۔ اور کامران کے فیکٹری والے مسائل کا کیا کریں؟ انہیں کیسے جوڑا جائے؟ انہیں براہ راست آئرہ کے ساتھ کامران کے تعلقات پر اثر انداز ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب کامران یونین لیڈر کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے تو یہ خبر آئرہ تک کیسے پہنچتی ہے؟ ابھی تو بس ایسی ہی پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، کیا وہ صرف سنتی ہے کہ کامران بدتمیز ہے، یا شاید اس کی کوئی دوست جس کا والد اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے اسے بتائے کہ کامران صاحب نے آج ہمارے والد کی نوکری بچائی، وہ باہر سے سخت لگتے ہیں لیکن اندر سے اچھے ہیں۔ اوہ، یہ چھوٹی سی معلومات آئرہ کے ذہن میں کامران کی ایک نئی تصویر بنا سکتی ہے اور اس کے اندرونی تضاد کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ بالکل، اور فاریہ کی واپسی وہ تو سب سے بڑی رکاوٹ لگتی ہے۔ ابھی تو وہ صرف ایک رکاوٹ ہی ہے، لیکن اسے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
فاریہ کی واپسی کو صرف ایک ویلن کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے کامران کے ماضی اور حال کا موازنہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دلچسپ، وہ کیسے؟ تصور کریں ایک منظر جہاں فاریہ پرانے کامران کی طرح اس سے فلرٹ کرنے یا اس سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نیا کامران اسے بہت پختگی اور احترام سے کہتا ہے، فاریہ وہ وقت گزر گیا، میں اب وہ انسان نہیں رہا، میری زندگی میں اب صرف آئرا کی جگہ ہے۔ اور اگر یہ بات آئرا سن لے؟ تو یہ 1000 بار میں تم سے محبت کرتا ہوں کہنے سے زیادہ طاقتور ہوگی۔ اس طرح ہر ضمنی کہانی مرکزی پلاٹ کو مضبوط کرے گی، نہ کہ اسے کمزور۔ ہم نے کامران کے سفر اور اس کے ارد گرد کے پلاٹ پر کافی بات کر لی ہے، لیکن اس پوری کہانی کا مرکز تو آئرا ہے، اور سچ کہوں تو مجھے اس کے کردار سے تھوڑی مایوسی ہوئی۔ مایوسی؟ کیوں؟ وہ تو اتنی پڑھی لکھی خود مختار لڑکی ہے، لیکن کہانی میں وہ زیادہ تر حالات کا شکار نظر آتی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں آپ سے 100% متفق ہوں۔ آئرا کا اندرونی تصادم کہانی کا مرکز ہے، لیکن اس کے کردار کی کشمکش کو مزید گہرائی اور پہل دے کر مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کردار بہت زیادہ رد عمل پر مبنی ہے۔ کامران اسے تنگ کرتا ہے تو وہ اس سے نفرت کرتی ہے، کامران اس پر توجہ دیتا ہے تو وہ اس کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ لیکن آئرا خود کیا چاہتی ہے؟ اس کے اپنے خواب کیا ہیں؟ صحیح۔ اس کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو کامران کے اس زہریلے رویے کے باوجود اسے اس کی طرف متوجہ کرتی ہے؟ کہانی اس نفسیاتی پہلو کو بالکل نہیں کھوجتی، اور اسی وجہ سے اس کے فیصلے، خاص طور پر اس کا ہاں اور نہیں کہنا، پلاٹ کی ضرورت محسوس ہوتے ہیں، نہ کہ اس کے اپنے دل کی آواز۔ بالکل۔ جب وہ کامران کو معاف کرنے لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب کہانی کو آگے بڑھنا ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس کے اندر وہ کون سی تبدیلی آئی جس نے اسے اس فیصلے پر مجبور کیا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اسے کہانی کی ڈرائیونگ سیٹ پر کیسے بٹھایا جائے؟ حل یہ ہے کہ آئرا کے نقطہ نظر سے ایسے مناظر شامل کریں جو اس کی سوچ اور احساسات کو واضح کریں اور اسے اپنے حالات پر زیادہ کنٹرول اور اختیار دیں۔ کیسے؟ کیا اسے وائس اوور دینا چاہیے یا ڈائری لکھنی چاہیے؟ یہ بھی طریقے ہیں، لیکن اس سے بہتر طریقہ مکالمے اور عمل ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ اپنی بہن فلک یا دوست نوین سے بات کرتی ہے تو وہ صرف یہ نہ کہے کہ وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اس کی بجائے وہ ایک گہری کشمکش کا اظہار کر سکتی ہے۔ وہ کہہ سکتی ہے، مجھے اس سے نفرت کرنی چاہیے فلک، وہ سب کچھ غلط کرتا ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے، لیکن پھر جب وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہے تو مجھے اس کے غصے کے پیچھے ایک ایسی سچائی نظر آتی ہے جو مجھے کسی اور میں نظر نہیں آتی، اور یہ بات مجھے خود سے خوف زدہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک جملہ ہی اس کے کردار کو کتنی پیچیدگی دے دے گا، ہے نا؟ اس سے پتہ چلے گا کہ وہ صرف ایک معصوم لڑکی نہیں جو ایک برے لڑکے کے چکر میں پھنس گئی ہے، بلکہ وہ ایک ذہین عورت ہے جو اپنی ہی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس کے امتحان میں فیل ہونے والے منظر کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ابھی تو وہ بہت سطحی لگتا ہے۔ جی بالکل، ابھی تو یہ بہت سادہ لگتا ہے کہ وہ کامران کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اور فیل ہو گئی۔ کیا ہو اگر یہ فیل ہونا اس کے لیے ایک شناختی بحران بن جائے؟ شناختی بحران؟ ہاں، وہ اپنی فیل شدہ مارک شیٹ کو دیکھ کر یہ سوچے، میں تو ہمیشہ سے ایک ٹاپر رہی ہوں، میری پہچان میری تعلیم تھی، اس شخص نے میری زندگی میں آ کر مجھ سے میری پہچان ہی چھین لی ہے۔ تو اس کی نفرت کی وجہ زیادہ گہری ہو جائے گی۔ بالکل، اب اس کی لڑائی صرف کامران سے نہیں بلکہ اپنی ذات کو بچانے کی لڑائی بن جائے گی۔ اور اسی سوچ کے ساتھ جب خاور کی تجویز آئے گی تو اس کا رد عمل بھی زیادہ معنی خیز ہو جائے گا۔ جی، وہ صرف اس لیے انکار نہیں کرے گی کہ وہ کامران سے محبت کرتی ہے، بلکہ اس کا انکار اپنے مستقبل کے لیے ایک موقف ہوگا۔ وہ شاید خود سے یہ سوال کرے، خاور ایک اچھا انسان ہے، ایک محفوظ مستقبل ہے، لیکن کیا میں اس کے لیے اپنے خواب قربان کر دوں؟ کیا میں امریکہ جا کر صرف ایک بیوی بن کر رہ جاؤں گی، یا میں یہاں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنی شناخت بناؤں گی، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو؟ اس طرح اس کا انکار کامران کے لیے ایک فتح نہیں بلکہ آئرا کی اپنی خود مختاری کا اعلان ہوگا۔ اس سے اس کا کردار نہ صرف کثیر الجہتی بنے گا بلکہ ناظرین کے لیے ایک مثال بھی بنے گا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کہانی کی بنیاد بہت مضبوط ہے، لیکن 3 اہم شعبوں میں بہتری کی گنجائش ہے۔ جی، پہلا نقطہ تھا کامران کے کردار کی تبدیلی کو زیادہ قابل یقین بنانا۔ وہ ایک رات میں نہیں بدل سکتا، ہمیں اس کی اندرونی کشمکش، اس کی پشیمانی اور اس کی کوشش کو چھوٹے چھوٹے مناظر کے ذریعے دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ ناظرین اس کے سفر کا حصہ بن سکیں۔ صحیح۔ دوسرا نقطہ تھا ضمنی کہانیوں کا، خاور کی تجویز ہو،
فاریہ کی واپسی ہو یا فیکٹری کے مسائل۔ انہیں الگ تھلگ واقعات کے طور پر پیش کرنے کی بجائے مرکزی کہانی کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنا ہوگا تاکہ وہ کہانی کی رفتار کو توڑنے کے بجائے اسے آگے بڑھائیں۔ اور آخر میں سب سے اہم نکتہ، آئرا کا کردار۔ اسے ایک رد عمل ظاہر کرنے والی لڑکی کے بجائے ایک فعال، با اختیار کردار بنانا ہے، جس کے فیصلے اس کی اپنی سوچ اور خواہشات کا نتیجہ ہوں، نہ کہ صرف بیرونی حالات کا۔ ہمیں اس کے اندرونی تضاد کو گہرائی سے دکھانا ہوگا۔ تو اگر ہم قابل عمل تجویز کی بات کریں تو مصنف کے لیے 3 بنیادی کام ہیں۔ پہلا، کامران کے لیے کچھ خاموش عکاسی کے لمحات لکھیں۔ دوسرا، ہر ضمنی کہانی کو کامران اور آئرا کے جذباتی سفر سے جوڑنے والا ایک پل بنائیں۔ اور تیسرا، آئرا کے نقطۂ نظر سے کم از کم 2 نئے مناظر شامل کریں جو اس کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کریں۔ بالکل، یہ تبدیلیاں اس کہانی کو ایک اچھی کہانی سے ایک یادگار کہانی بنا سکتی ہیں۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم کامران سہیل کے کردار کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک ایسا کردار جو ایک بہت ہی ڈرامائی تبدیلی سے گزرا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں ایک لاپرواہ، جذباتی اور کہہ لیں ایک بگڑے ہوئے نوجوان سے وہ ایک ذمہ دار بزنس مین اور ایک سماجی کارکن کے روپ میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کامران کی یہ تبدیلی اس کی شخصیت کی ایک حقیقی، ایک گہری نشوونما ہے، یا یہ صرف آئرا کو متاثر کرنے کی ایک انتہائی سوچی سمجھی کوشش ہے؟ مطلب کیا یہ اس کے پرانے جنونی رویے کی ہی ایک نئی، زیادہ نفیس شکل ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تبدیلی سطحی ہے۔ اس کا میں کہوں گی واحد محرک آئرا کا جنون ہے۔ اس نے صرف اپنے طریقوں کو بدلا ہے، اپنی فطرت کو نہیں۔ یہ ایک نیا خول ہے جس کے اندر وہی پرانا کامران موجود ہے۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ کامران کی یہ تبدیلی سطحی نہیں، بلکہ اس کی شخصیت میں ایک حقیقی اور گہری تبدیلی آئی ہے۔ آئرا اس تبدیلی کا محرک ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ تبدیلی اب اس کی ذات کا حصہ بن چکی ہے اور یہ پائیدار ہے۔ چلیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں اس تبدیلی کو حقیقی ماننے سے قاصر ہوں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کی رفتار۔ ایک شخص جو کل تک سڑکوں پر لڑکیوں کا پیچھا کر رہا تھا، جو غصے میں آ کر کسی پر بھی ہاتھ اٹھا سکتا تھا، وہ راتوں رات ایک پختہ سوچ رکھنے والا صنعتکار اور انسانیت کا علمبردار کیسے بن سکتا ہے؟ نفسیاتی طور پر ایسی تبدیلیاں مہینوں اور سالوں کا سفر ہوتی ہیں، دنوں اور ہفتوں کا نہیں۔ اس کی ہر گفتگو، چاہے وہ اس کی ماں کے ساتھ ہو یا دادا کے ساتھ، بالآخر آئرا پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ وہ خود اپنے دوست اشتیاق کے سامنے یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ اسے بھلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بھلا نہیں پا رہا۔ اس کا وہ جملہ ہر فائل پہ، ہر پیج پہ، ہر مشینری پہ صرف وہی ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسے شخص کے ہیں جس کا پورا وجود کسی دوسرے کے گرد گھوم رہا ہو۔ تو یہ نئی ذمہ داری دراصل اپنی پرانی ناکامیوں کا ازالہ کرنے اور آئرا کے سامنے خود کو قابل قبول بنانے کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ یہ حقیقی تبدیلی نہیں، یہ ایک حکمت عملی ہے۔ آپ کا نقطہ اپنی جگہ درست ہے کہ تبدیلی کی رفتار حیران کن ہے، لیکن بعض اوقات زندگی میں کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک شخص ایسا محرک بن جاتا ہے جو آپ کی پوری شخصیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میرے نزدیک آئرا وہی محرک ہے، لیکن میں نتائج کو دیکھ رہا ہوں۔ کامران نے صرف باتیں نہیں کیں، اس نے عملی اقدامات کیے ہیں جو اس کے کردار میں ایک بنیادی تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ فیکٹری کا چارج سنبھالنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے صرف دفتر میں بیٹھ کر حکم نہیں چلائے، بلکہ وہ یونین لیڈروں سے براہ راست ملا، ان کے خدشات سنے اور انہیں یقین دلایا کہ نئی مشینری سے ان کی نوکریاں نہیں جائیں گی۔ یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے۔ پھر اس نے اپنی قیمتی سائبر ٹرک، جو اس کی پرانی زندگی کی علامت تھی، وہ بیچ کر اس رقم سے ایک اولڈ ایج ہوم کی بنیاد رکھی۔ یہ سماجی ذمہ داری کا وہ احساس ہے جو پہلے اس میں دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ اور سب سے اہم بات، آئرا کی طرف سے واضح طور پر مسترد کیے جانے کے بعد اس نے اس کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اس سے مکمل دوری اختیار کر لی ہے۔ یہ جذباتی پختگی کی سب سے بڑی دلیل ہے، جنون کی نہیں۔ یہ اقدامات ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے مخلص ہے۔ یہ تمام اقدامات، چاہے وہ فیکٹری کے ہوں یا اولڈ ایج ہوم کے، بظاہر بہت متاثر کن ہیں۔
کیا یہ سب کچھ آئرہ کے والد اشتیاق احمد کو متاثر کرنے کی ایک باواسطہ کوشش نہیں ہو سکتی؟ یاد کریں، جب اسے مسترد کیا گیا تھا تو اس کا سب سے بڑا درد یہ تھا کہ آئرہ کے والد اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس نے اشتیاق سے خود پوچھا تھا، انکل مجھے اتنا ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ہر ایک عمل اسی سوال کا جواب دینے کی ایک کوشش لگتا ہے۔ اشتیاق نے اسے ایک غیر ذمہ دار لڑکا سمجھا تو اس نے ایک مثالی بزنس مین بن کر دکھا دیا۔ انہوں نے اسے سماجی طور پر بے حس سمجھا تو اس نے ایک فلاحی ادارہ بنا کر دکھا دیا۔ مطلب وہ ایک ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا ہے جسے آئرہ کا خاندان قبول کر سکے۔ اس کا اپنی ماں سے یہ کہنا کہ وہ لڑکی ہی میری زندگی ہے، یہ بات اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اس کی پوری کائنات آئرہ کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن آپ محرک پر بہت زیادہ زور دے رہی ہیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس کا ابتدائی مقصد اشتیاق احمد کو متاثر کرنا تھا، لیکن کیا ایک اچھے مقصد کے لیے کی گئی تبدیلی نہیں ہوتی؟ لوگ اکثر اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے یا کسی کی محبت میں خود کو بدلتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا وہ تبدیلی صرف دکھاوے کی ہے یا حقیقی؟ میرے خیال میں یہ حقیقی ہے۔ جب وہ فیکٹری کو جدید بنانے کے لیے سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے تو یہ ایک طویل مدتی کاروباری فیصلہ ہے، یہ کسی کو متاثر کرنے کا قلیل مدتی حربہ نہیں۔ جب وہ اپنے ورکر سے کہتا ہے کہ ایک بھی ورکر نہیں نکالا جائے گا اور فیکٹری ترقی کرے گی تو آپ سب ترقی کریں گے، تو یہ ایک ایسے لیڈر کی آواز ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے۔ یہ کسی عاشق کی جذباتی تقریر نہیں ہے، وہ اپنی کمپنی اور اس کے سینکڑوں ملازمین کے لیے ایک بہتر مستقبل بنا رہا ہے، اور یہ حقیقت آئرہ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ دلیل اس لیے کمزور پڑ جاتی ہے کیونکہ ہم اس کے ماضی کے رویے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کا جنون صرف اپنا طریقہ بدل رہا ہے، ختم نہیں ہوا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آئرہ کی خواہشات کا احترام کرنے کا معاملہ ہے۔ آپ اسے جذباتی پختگی قرار دے رہے ہیں، لیکن میں اسے ایک شطرنج کے کھلاڑی کی چال سمجھتی ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ براہ راست رابطہ، پیچھا کرنا اور زبردستی کرنا وہ سب ناکام ہو چکا ہے۔ اب وہ بالواسطہ طریقوں سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے، اور یہ کام بھی کر رہا ہے۔ جب آئرہ اولڈ ایج ہوم میں اس کے بنائے ہوئے پروجیکٹ کو دیکھتی ہے اور اسے وہاں نہیں پاتی تو وہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کی دوست نوین نے صحیح کہا تھا کہ اس نے کچھ کہا نہیں، اس لیے تمہارا موڈ زیادہ آف ہے۔ کامران جانتا ہے کہ اس کی خاموشی اور عدم موجودگی اس کی موجودگی سے زیادہ شور مچائے گی۔ وہ اب جسمانی طور پر نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر آئرہ کا پیچھا کر رہا ہے۔ آپ اسے ایک چال کہہ رہے ہیں، جبکہ میں اسے خود پر قابو پانے کی ایک شدید کوشش سمجھتا ہوں۔ یہ اس کی اندرونی کشمکش ہے۔ اس نے اپنے دادا سے کہا کہ آئرہ اسے نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے وہ اسے وہی دے گا جو وہ چاہتی ہے۔ پھر اس نے وہ مشہور جملہ کہا، اس کی خوشی میں میری خوشی۔ یہ ایک جنونی شخص کا رویہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک جنونی شخص دوسرے کی خوشی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ صرف اپنی تسکین چاہتا ہے۔ کامران اپنی خواہشات پر آئرہ کی خوشی کو ترجیح دے رہا ہے، اور اگر یہ ایک چال ہوتی تو جب نوین اس کے پاس آئرہ کے امتحان کے لیے مدد مانگنے گئی تو وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتا۔ وہ چاہتا تو آئرہ پر یہ احسان جتا سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے مدد کی، مگر ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ آئرہ کو اس بارے میں کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، وہ صرف اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ یہ جنون نہیں، یہ بیلوسی ہے۔ یہ بیلوسی کا ایک بہت ہی ہوشیار لبادہ ہے۔ وہ ایک ایسا جال بن رہا ہے جس میں آئرہ خود بخود آ جائے۔ مطلب وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہا ہے جہاں مستقبل میں جب آئرہ کو یہ پتہ چلے گا کہ کامران چپکے چپکے اس کی مدد کرتا رہا تو وہ اس کے احسان تلے دب جائے گی یا اس کی عظمت سے متاثر ہو جائے گی۔ یہ ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب وہ آئرہ کا دل زبردستی نہیں بلکہ اس کی ہمدردی اور احترام جیت کر ہی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ رویہ اس کی شخصیت کی ایک گہری خامی سے جڑا ہے جس کی جڑیں اس کے خاندان میں ہیں۔ اس کی اپنی ماں سے وہ تلخ گفتگو یاد کریں جس میں وہ ان کی مس میچ شادی کو اپنی زندگی میں مقصد یا سیٹلمنٹ نہ ہونے کی وجہ قرار دیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب بھی ماضی میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کی یہ تبدیلی ایک بیرونی خول ہے جبکہ اندرونی مسائل ابھی تک حل طلب ہیں۔
وہ اپنی ماں سے کہتا ہے پرانی باتوں کو ریپیٹ نہیں بھی کرو، ان کا اثر تو ریپیٹ ہوگا نا۔ یہ بات اس پر خود لاگو ہوتی ہے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اندرونی مسائل گہرے ہیں اور اس کا ماضی تکلیف دہ ہے، لیکن وہ ان مسائل سے بھاگ نہیں رہا، بلکہ پہلی بار ان کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کا اپنی ماں کو یہ بتانا کہ وہ ان کی غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہتا، یہ خود شناسی کی علامت ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ جو مس میچ شادیاں ہوتی ہیں نا، ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے والدین کے غلط فیصلوں نے ان کی اور اس کی زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے۔ اب وہ اس نمونے کو توڑنا چاہتا ہے۔ یہ تبدیلی صرف آئرا کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے اپنے مستقبل کے لیے ہے۔ وہ اپنے لیے ایک بہتر زندگی چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے والدین جیسا انجام نہ دیکھے۔ آئرا سے محبت نے اسے وہ طاقت اور مقصد دیا ہے جو اسے اپنے خاندان سے کبھی نہیں ملا۔ وہ اس محبت کو اپنی زندگی کی سمت درست کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن کیا وہ واقعی اس بوجھ سے نکل رہا ہے یا صرف اس کی شکل بدل رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہتا، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ لاشعوری طور پر وہی کر رہا ہے۔ وہ آئرا کو ایک آئیڈیل کے طور پر دیکھ رہا ہے، ایک ایسی کامل محبت کی کہانی جسے وہ اپنے والدین کے رشتے کی ناکامی کا ازالہ کرنے کے لیے تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ریپیٹیشن کمپلشن ہے، لیکن ایک مثبت انجام کی خواہش کے ساتھ۔ وہ آئرا کو ایک جیتی جاگتی انسان کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کی غلطیوں سے بچنے کے لیے آئرا کو ایک لائف جیکٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لائف جیکٹ ہٹ گئی تو وہ ڈوب جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی، میں کہوں گا، منفی تشریح ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی تلخیوں سے سیکھ کر ایک بہتر مستقبل کی خواہش کرے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہر انسان اپنے ماضی کے تجربات سے ہی سیکھتا ہے۔ کامران نے اپنے گھر میں محبت اور مقصد کی کمی دیکھی اور اب وہ اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو اہمیت دے رہا ہے۔ آئرا اس مقصد کی علامت بن گئی ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اس نے چنا ہے وہ محنت، ذمہ داری اور قربانی کا ہے۔ اگر وہ واقعی صرف اپنی نفسیاتی ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا تو وہ اب بھی خود غرضی کا مظاہرہ کرتا، لیکن اس کا آئرا کی خوشی کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بدل چکا ہے۔ اس کی تبدیلی کی بنیاد خود غرضی نہیں بلکہ محبت ہے، اور محبت انسان کو بدلنے کی سب سے بڑی طاقت رکھتی ہے۔ محبت یا ملکیت کا جنون، یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی کشمکش نظر آتی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں بالغ بھی نظر آنا چاہتا ہے اور اپنے جنون کو بھی زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہم اس کے تمام اچھے کاموں سے آئرا کا نام ہٹا دیں تو کیا ان کاموں کی کوئی اہمیت باقی رہتی ہے؟ اگر آئرا اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے یا کسی اور سے شادی کر لے تو کیا یہ ذمہ دار کامران قائم رہے گا؟ مجھے شدید شک ہے۔ اس کی پوری شخصیت کی عمارت ایک ایسے ستون پر کھڑی ہے جو کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ جب نوین اس سے کہتی ہے کہ آئرا اس کے بارے میں سوچتی ہے تو اس کے چہرے پر جو امید کی کرن چمکتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اسی ایک جواب کا منتظر ہے۔ اس کی تبدیلی مشروط ہے، یہ آئرا کی قبولیت سے جڑی ہے۔ جب تک وہ اپنی قدر اور خوشی کو آئرا سے الگ نہیں کرتا، اس کی یہ ترقی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ بحث کے بعد میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ کامران کی تبدیلی حقیقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد ایک شخص کی محبت ہو، لیکن اب اس کی شاخیں اس کی پوری شخصیت میں پھیل چکی ہیں۔ اس کے اعمال، خاص طور پر آئرا کی خواہشات کا احترام کرنا اور پس پردہ اس کی بھلائی چاہنا، اس کی بالغ نظری کو ثابت کرتے ہیں۔ اس نے اپنے ماضی کے رویے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور اب وہ ایک بہتر انسان بننے کی مخلصانہ کوشش کر رہا ہے۔ محبت نے اسے راستہ دکھایا ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کا فیصلہ اور اس پر قائم رہنے کی ہمت اس کی اپنی ہے، جو اس کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ جبکہ اس کے اقدامات قابل تعریف ہیں، میں اب بھی سمجھتی ہوں کہ ان کی بنیاد غیر مستحکم ہے۔ کامران نے ایک شاندار محل تعمیر کیا ہے، لیکن اس کی بنیاد ریت پر رکھی ہے، اور وہ ریت آئرا کی منظوری ہے۔ جیسے ہی منظوری کی لہر پیچھے ہٹے گی، یہ پورا محل گر جائے گا۔ اس کی پوری شخصیت کا محور اب بھی آئرا ہے۔ جب تک وہ اپنی شناخت، اپنی خوشی اور اپنی زندگی کا مقصد آئرا سے الگ کر کے خود اپنی ذات میں تلاش نہیں کرتا، اس کی یہ تبدیلی ایک کمزور بنیاد پر کھڑی ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت عمارت تو ہے، لیکن اس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں۔
یہ واضح ہے کہ کامران کے کردار میں گہری پیچیدگیاں موجود ہیں اور اس کی تبدیلی کی تشریح دونوں طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ کیا یہ ایک سچی تبدیلی کی کہانی ہے جو محبت کی طاقت سے ممکن ہوئی، یا یہ ایک المناک جنون کی داستان ہے جس نے صرف اپنا لباس بدلا ہے؟ اس کا فیصلہ سننے والے خود مواد کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اس موضوع میں مزید گہرائی موجود ہے جسے کھوجا جا سکتا ہے۔